अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं सलीम अवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। नाज़रीन कराम, आज से कुछ दिन कबल लाहौर में एक सान्या हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। बच्चा जो है वो मुबैना तौर पर एक तहरीक इंसाफ के एक कारकुन थे या टिकट होल्डर कह लें। उनका एक 8-9 साल जो है वो बच्चा था और बताया ये गया कि वो जो है उसके बाप को गिरफ्तार किया गया ये हालिया 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में। और उसके घर पे चूँकि मुख्तलिफ औकात में जो है वो पुलिस जो है वो रेड करती रही और उस बच्चे के सामने जो है उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, उसकी माँ को जो है गिरफ्तार किया गया, दादी उसकी को जो है वो मुबैना तौर पर घसीट के ले गए। तो नाज़रीन इकराम, उस बच्चे के ज़हन पे जो है इस वाक़े का इतना यानी शदीद असर हुआ कि वो अपनी जो है वो पहले से भी बीमार था, तो वो अपनी जो है वो सेहत बरकरार न रख सका और फिर एक कोमा की कैफियत में चला गया। फिर उसके बाद जो वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो हमारी रियासत का किरदार है नाज़रीन इकराम। यानी रियासत ने जो है इस पर क्या रद्द अमल दिखाया। इस बच्चे की मौत होती है, मैं देखता रहा, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, मैंने सोचा कि जो है रियासत जो है वो कोई ना कोई रद्द अमल ज़रूर देगी, क्योंकि एक बच्चा जो है उसकी मौत हुई और जो जो सरकमस्टांसेस थे, जो जो जिस जिस जिन हालात में उस बच्चे की मौत हुई वो मुबैना तौर पर रियासती इदारे के जुल्म सितम कह लें, तशद्दुद कह लें, जो भी कह लें, या एक जो है उस घर पे जो है वो रेड्स कह लें जिस तरीके से हुए, जिस तसलसल के साथ हुए, तो इन चीज़ों का जो है वो मुसलसल जो है वो ज़िक्र मीडिया पे आता रहा। तो मैं सोच रहा था कि शायद जो है हमारे रियासती इदारे जो हैं, बाकी दीगर जो इदारे हैं, मुकन्नना तो चलें, वो तो पार्लियामेंट तो चलें आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी इदारे तो चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म है हमारा जो अमेरिका में बैठा हुआ है, बाकी जो हैं सदर पाकिस्तान है और दीगर जो हैं वो इदारे भी हैं। किसी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नज़र नहीं आया नाज़रीन किराम। फिर उसके बाद इंतज़ामिया है और इसी इंतज़ामिया ने जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो पुलिस की जो रूटीन के जो रेड्स होते हैं या जिस तरह यानी जुर्म कोई और करता है, गिरफ्तारियाँ कुछ और लोगों की होती हैं, तो यानी ये भी एक हमारा अलमिया है नाज़रीन इकराम। इस इदारे की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल, कोई माफ़ीनामा, उसकी माँ से जाकर अगर कोई इस इंतज़ामिया में से कोई जाकर उसकी माँ से मिल लेता और जाकर 2 बोल ताज़ियत के कर देता कि जी आपने इस बच्चे को की 9 साल 8-9 साल परवरिश की, इसको 9 माह अपने पेट में आपने रखा, तकलीफ़ें सही, इसकी परवरिश की और फिर ये बच्चा मौत के मुँह में चला गया और मुबैना तौर पर इसमें एक रियासती इदारा जो है वो मुलव्वस है, यानी पुलिस मुलव्वस है। तो किसी इंतज़ामिया के अदना से अदना एहलकार ने भी जाकर वहाँ ताज़ियत तो दूर की बात है, जाकर दुआए मग़फ़िरत के लिए भी शायद कोई गया है या नहीं गया है। नाज़रीन किराम, जो सियासी जमातें हैं वो भी इसी रियासत पाकिस्तान के अंदर ही की जमातें हैं। यानी हमें उनसे इख्तिलाफ़ हो सकता है, हमें उनसे उनकी कई जो उनके जो अमाल हैं उनसे हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं या उनको जुर्म कह सकते हैं। 9 मई का वाक़या बिलाशुबा बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा वाक़या था। अब वो मुख्तलिफ़ आराएँ हैं लोगों की, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि वो करवाया गया
اور باقی جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تحریک انصاف نے جان بوجھ کر کیا. اب اس پہ تو تحقیق جو ہے وہ ہونی ضروری ہے ناظرین اکرام. اگر یہ جان بوجھ کر کیا گیا تو اس کے جو جان بوجھ کر جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ کسی سازش کا نتیجہ تھا تو پھر اس پہ بھی تحقیقات جو ہیں وہ بہت ضروری ہونی چاہیے ناظرین اکرام. اب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ابتلا اور ایک جماعت پہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا، جس طریقے سے اس کا شرازہ بکھر گیا ناظرین اکرام، وہ کسی بھی ریاست کے شایان نشان نہیں تھا. اور آج بھی ملک کے طول و عرض میں اس جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ انصاف کے قرین قیاس ہے؟ کیا ہم ایک فعال ریاست کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہماری ریاست جو ہے کیا ایک فعال ریاست ہے؟ ناظرین کرام، ایک ایسے باپ کو جو ہے وہ ایک بیمار بچے سے ناظرین کرام میں اس ریاستی اداروں نے جو ہے وہ ملنے نہیں دیا. خاص کر پولیس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ باپ اس بچے کا باپ جو ہے وہ عباد فاروق وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا. بچے پر مختلف آرائیں لوگوں کی کہ وہ پہلے سے بیمار تھا، مان لیتے ہیں اس بات کو بھی وہ پہلے سے بیمار تھا. لیکن ناظرین کرام، بیمار بچہ تو اور زیادہ توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے. چیز آئے کہ اس کے سامنے جو ہے جا کر اس کے گھر پہ ریڈ کیا جائے، اس کا باپ نہیں ملا تو پھر اس کی ماں کو پکڑ کر لے جایا جائے، اس کی ماں اگر نہیں مل رہی تو اس کی دادی کو اٹھا کر لے جایا جائے. ناظرین کرام، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ چلیں، جو ہو گیا جو ہوتا ہے ملک کے طول و عرض میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ بالکل اسی طرح خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے عوام کی بات کر رہا ہوں میں. اور پولیس جو ہے کسی بھی گھر میں دندراتی ہوئی گھس جاتی ہے. یہ ریاستی ادارہ ہے ہمارا ناظرین کرام، ہمارے ٹیکسوں پہ پلتا ہے. یہ مہذب ملکوں میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں ان کو پکڑنے کے بھی کئی طریقہ کار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک جس نے جرم کیا ہے اسی کو پکڑا جائے گا، نہ کہ اس کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ گھر والے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی توہین کی جائے، ان پہ تشدد کیا جائے. اور یہی ایک داستان جو ہے ہماری ناظرین کرام اس گھر کی بھی ہے. اس بچے کو جو پہلے سے بیمار تھا، اس بچے کے سامنے جو ہے وہ اس کے گھر والوں کی توہین کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو گھسیٹ کر لے جایا گیا مبینہ طور پر. تو اس بچے نے جو ہے اس کا اثر لیا، خوف زدہ ہوا وہ بچہ. اور جو وہ پہلے سے جو ایک بیماری اس کی چلی آ رہی تھی، اس بیماری میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوا، اور وہ بچہ جو ہے وہ بستر مرگ پر جا لگا. اور ناظرین کرام، اس کے بعد جو بے حسی جو ہے ریاست کی نظر آ رہی ہے، وہ چاہے ایک مخالف ایک جو پارٹی ہے اس کا ہی ایک ورکر تھا اس کا باپ. کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ اور جو ہمارے جو باقی ریاستی ادارے ہیں ان کا رویہ، یعنی مقننہ کہہ لیں، یعنی جو وہ تو خیر چلے تھی نہیں، پھر عدلیہ کہہ لیں، یعنی ویسے تو سو موٹو جو ہیں وہ بڑے زبردست چلتے ہیں. یعنی شراب کی ایک بوتل پہ بھی ہماری اس عدلیہ نے سو موٹو ایکشن لیے ہیں. لیکن ایک ایسا سانحہ گزر گیا ناظرین کرام، ایک بچے کو جو ہے پولیس کے جو ہے وہ مبینہ طور پر ایک جبر و تشدد کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ موت کے منہ میں جا پہنچا. تو کسی عدالتی جو ہے وہ سو موٹو نے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا بھی کوئی جو ہے اس کا ایکشن نہیں لیا گیا. کسی منصف کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا ناظرین اکرام. کیا کسی سیاسی جماعت کا ورکر ہونا، سیاست تو جو ہے وہ ریاست کی جو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کا ایک ستون ہے، اور سیاست سے ہی ریاست کو چلایا جاتا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی ریاست جو ہے کو چلانے کی جو ہے وہ ذمہ دار جماعتیں ہوتی ہیں. اور اتنا جبر و تشدد، جو لوگ جنہوں نے جرم کیے ان کو قرار ہوا کی سزا ملنی چاہیے. پھر میڈیا ہماری جو ہے اس ریاست کا ایک اہم ستون ہے ناظرین اکرام. میڈیا پہ آپ نے دیکھا بالکل چند ایک دن پہلے دن کچھ تھوڑی بہت جو خبریں تھیں، اس کے علاوہ آج میڈیا جو ہے وہ کچھ اور طرح کی بولیاں بول رہا ہے. یعنی کسی میڈیا کے کسی نمائندے نے بھی جا کر ان کے گھر میں اس کی ماں سے تعزیت نہیں کی، اس بچے کی ماں سے، جس کو مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارٹ اٹیک بھی جو ہے وہ آیا اس بچے کی موت کے بعد. اور یہ بچہ جو ہے وہ روتا رہا اپنے باپ کے لیے، یعنی اپنی زندگی میں اس نے. اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے، اس کی ایک ویڈیو اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہے، کہ وہ ہاتھ جوڑ کر اداروں سے جو ہے وہ درخواستیں کر رہا ہے کہ للہ جو ہے میرے بھائی کو جو ہے وہ اس کے بابا سے ملنے دیا جائے. اور ناظرین کرام، مرتے ہوئے لوگوں کی تو آخری خواہشیں بھی پوری کی جاتی ہیں. مہذب دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کئی آپ کو مثالیں نظر آئیں گی. تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں مریض، ان کی آخری خواہش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتا ہوں، کوئی بچہ تو اس کو ایک دن کے لیے چیف آف آرمی سٹاف بنایا جاتا ہے علامتی طور پر. کسی کو کچھ بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کو ایک دن کے لیے یعنی آئی جی بنایا جاتا ہے. یعنی اس طرح علامتی طور پر یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو کیا میرے ایک پاکستانی بچے کو اس کے باپ سے نہیں ملوایا جا سکتا تھا اس کی آخری خواہش سمجھ کر؟ کیا ہماری ریاست اس قدر جو ہے وہ بے حس ہو چکی ہے؟ ناظرین اکرام، بحیثیت انسان جو ہے ہم سب بالکل یعنی مردہ ہو چکے ہیں. میں نے بہت کوشش کی اس موضوع پہ بات نہ کرنے کی، کیونکہ خوف کا عالم ہے ناظرین اکرام. یعنی خدا نہ خواستہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اس ریاستی اداروں کو جو ہے وہ پسند نہ آئے، اور مجھے جو ہے وہ تکلیف اور ابتلا کا جو ہے وہ میرے اوپر کوئی دور شروع ہو جائے. میں بھی ڈر رہا ہوں، حق بات کہتے ہوئے میں بھی ڈر رہا ہوں. لیکن کیا ہم کب تک اس جبر اور استبداد میں جو ہے وہ زندہ رہیں گے؟ ہمارے بچے اسی طرح مرتے رہیں گے، اور مر بھی رہے ہیں. یہ تو ایک عمار فاروق کی بات ہے جس کی خبر چلیں کسی حد تک باہر نکلی، وہ تو لوگوں کو پتہ چلا. یہ ہر گھر کی یہی کہانی ہے ناظرین. پہلے ہم مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی جو ہے وہ باتیں سنا کرتے تھے، یہاں سے کہ انڈین جو فوج ہے یا انڈین جو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں دندناتے ہوئے، کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ حالت ہے یہاں پہ ہماری پاکستانی پولیس. کیا ان لوگوں کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کو رات کو وہ بچہ جو ہے وہ خواب میں آ کر ڈرا نہیں رہا؟ کیا اس بچے کی تصویریں جو ہیں وہ رات کو ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں لہراتی، جن اہلکاروں نے اس کے گھر پہ ریڈ کیا اور اس کے سامنے جو ہے اس کے ماں باپ کو، اس کے دادی کو، اس کے گھر والوں پہ جو ہے وہ تشدد کیا؟ اور وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کا رویہ جس طریقے کا ہے. گالیاں تو ان کی نو کی زبان پہ رکھی ہوتی ہیں، ٹھڈے مارنا، پھر تشدد کرنا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا. یہ آپ نے ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جماعت کے جو ہے وہ سیاسی ورکروں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا. یہ پولیس والے کن لوگوں کو خوش کر رہے ہیں؟ کس کو؟ یا تو یہ پھر کرمنل ہیں، یا یہ بے ضمیر لوگ ہیں.
جن کے اپنے بچے نہیں ہیں، اپنے گھر والے نہیں ہیں جن کے. ناظرین کرام، اس کی کوئی تو انکوائری کہیں سے تو ہمیں شروعات کرنی پڑے گی. ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ ایک بالکل ایک قبر میں دفن ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، اس بچے کی جنازے کا عالم آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کتنی تعداد میں آگے آئے، اور پھر اس کے باپ کو جس انداز سے جو ہے وہ تھڑیاں ڈال کے جو ہے وہ لایا گیا. 200-300 اہلکار جو سامنے نظر آ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ جو سادہ کپڑوں میں ہوں وہ اور بھی ہوں گے. تو کیا اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا ہوا تھا کہ ایک جو ہے اس کو اس کے بیٹے سے نہیں ملنے دیا گیا. اور پھر میرے جو ریاستی جو ادارے ہیں، شاباش ہے ان پر، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی کہ وہ عمار فاروق جو ہے وہ ایک پاکستانی تھا، وہ تحریک انصاف کے ایک ورکر کا بیٹا تھا. ناظرین کرام، جرم اس کے باپ نے کیا ہوا تھا. اس 8-9 سالہ بچے کی کیا غلطی تھی جو اپنے پیپر پہ جا کے ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، اس کے ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے پیپر پہ بابا بابا بابا، اور سارے صفحے پہ اس نے وہ بابا لکھ کروایا. یعنی ایک برائٹ اور ہونہار بچہ. ہم اپنی ان بچوں پر، ان کے ذہنوں پر کیا چیزیں نقش کر رہے ہیں. اور پھر اس ایک واقعے سے پورے پاکستان کی طول و عرض میں ناظرین کرام ایک بے چینی کی ایک لہر جو ہے وہ پیدا ہو اٹھی ہے. اور یہ لہر جو ہے لامحالہ طور پر ریاستی اداروں کے حق میں نہیں ہے. یہ ایک نفرت کی لہر ہے ناظرین کرام، جو کہ ایک بہت کسی طوفان کا پیش خیمہ جو مجھے لگ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں چیزوں کو، تو جو اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک غم و غصہ جو پایا جاتا ہے. تو کیا ہم ان کو بزور طاقت کچلتے رہیں گے؟ کیا ہم ان پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتے؟ کیا یہ ریاست جو ہے ان کے جو ہے زخموں کا کوئی علاج نہیں کر سکتی؟ جرم ناظرین کرام بچوں سے ہوتے ہیں، جرم بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم ان کو زندہ درگور کر دیں، مار دیں ان کو ہم؟ ایک 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 جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کے لوگوں سے جو ہے وہ ہوگی غلطی ہو گئی. انہوں نے جا کر ایک بلڈنگ کو جو ہے کو آگ لگا دی، کچھ نعرے لگا دیے. تو کیا بجائے ان کو کچلنے کے، کیا ہم ان کا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جو ان کے مسائل تھے، کیا ان کا حل نہیں کر سکتے ہم؟ کیا وہ مانگ رہے تھے ریاست سے؟ جو مانگ رہے تھے اگر وہ جائز تھا تو وہ ان کو دینا چاہیے تھا، ان کو ریاست کو. بجائے اس کے کام ایک واقعے کو بہانہ بنا کر پورے کی پورے طول و عرض میں پھیلی ہوئی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت، ان کو ہم جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں، خواتین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ایک معمر خاتون ہے، اس کو جو ہے وہ یاسمین راشد کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ ضمانت ملتی ہے، دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں. باقی چلے مرد تو ٹھیک ہے، جیلوں میں آپ ڈالیں انہیں، وہ بھی غلط ہے اگر غیر قانونی طور پر وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی جرم ہے ان کا تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن ناظرین کرام، کب تک ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسی طرح قبروں میں جو ہے وہ دفن کرتے رہیں گے؟ اور پھر اس پہ ریاست کی بے حسی آپ دیکھیں. وہ کل یا پرسوں وہ کوئی تحریک کے انصاف کے کوئی رہنما تھے، وہ شیر افضل مروت صاحب، ان کی میں سوشل میڈیا پہ میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ ان کے گھر گئے ان لوگوں کے، اور وہ جو الزامات لگا رہے تھے. یعنی اب تحقیقات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ریاست خود بخود جو ہے خودکار نظام کے تحت جو ہے وہ کام نہیں کرتی؟
کیا کوئی جو ہے وہ ایک کمیشن جو ہے، عدالتی کمیشن جو ہے وہ نہیں مقرر کیا جا سکتا؟ کیا تحقیقات کے لیے ہمیں درخواستیں دینی پڑیں گی؟ اس ریاست کو جو ہے جا کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا؟ یا کچھ خودکار نظام بھی ہوتے ہیں ناظرین کرام، وہ بھی حرکت میں آتے ہیں؟ اس پاکستان کو جو ہے جس تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے، اس پہ دل رو رہا ہے، دل دکھتا ہے ناظرین کرام۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بچہ تحریک انصاف کے ایک رکن کا بچہ نہیں تھا ناظرین کرام، وہ ایک پاکستانی تھا، وہ میرا بچہ تھا، وہ آپ کا بچہ تھا۔ اس کو ریاست نے اتنی بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اور اس بچے نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی۔ کیا اس پر ریاستی جو ادارے ہیں، کیا ان کو کوئی شرمندگی ہے؟ ہمارا وزیر اعظم صاحب نگران ہی صحیح، وہ امریکہ میں جا کر جو ہے وہ وہاں پہ ایک نو آموز اور چنچل لڑکے کی طرح وہاں پہ سیلفیاں لے رہا ہے۔ کیا اس نے کوئی دو بول ہمدردی کے بولے ہیں اس بچے کے لیے؟ ہمارا وزیر اطلاعات جو ہے وہ خود ایک یعنی صحافی ہے، اور صحافی جو ہوتے ہیں وہ بڑا یعنی درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا کوئی دو بول جو ہے ہمدردی کے بولے ہیں اس فیملی کے لیے؟ یا وہ ان کے مخالف جو ہے وہ سیاسی جماعت کا ایک بچہ جو ہے وہ مر گیا تھا، تو کیا ہوا؟ مر گیا۔ کیا ہم اسی تفریق میں زندہ رہیں گے؟ اس معاشرے کو ہم مزید تفریق در تفریق کرتے چلے جائیں گے کہ فلانا پی ایم ایل این کا ہے، فلانا تحریک انصاف کا ہے، اچھا ہوا، بس ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ فلانا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اس کا، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے ناظرین اکرام؟ ان ریاستی اداروں سے میری ہاتھ باندھ کر گزارش ہے، چیف جسٹس سے میری گزارش ہے، آئی جی پنجاب سے میری گزارش ہے، وزیر اعظم پاکستان سے میری گزارش ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی میری گزارش ہے، خدا کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مل کر اس ملک کو جو ہے وہ ان مصیبتوں اور ان مشکلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے بس کیجئے، بس کیجئے۔ پورا ملک جو ہے ایک پریشانی اور ایک آگ اور خون کی لپیٹ میں جل رہا ہے۔ خدا کے لیے کوئی قدم اٹھائیے۔ جو ایک نفرتوں کا یہ جو بیج بویا جا رہا ہے، اس سے نفرتیں ہی نکل رہی ہیں۔ آئیے ان کو پیار میں بدل دیں، ایک نئے پاکستان کی جو ہے ایک نئے پاکستان کی داغ بیل ڈالیں۔ وہ تحریک انصاف والا نیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے اس دیش کی بات کر رہا ہوں جس کا ہر گوشہ جو ہے وہ لہو لہو ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے یہ دکھڑا آج کا سنا۔ اپنا خیال کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔